नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अम, आज इंशाअल्लाह सूरतुन नहल की आया नंबर 77 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के पास है गैबु, गैब का इल्म, अस्समावाती, आसमानों का, वल अर्दी, और जमीन का, वमा, और नहीं, अमरु, हुक्म या आना, अस्साअती, क्यामत का, इल्ला मगर, कलमही, जैसे झपकना, अलबसवरी, आंख का, औ या हुवा वो, अक़रबु, ज्यादा करीब है, यानी इससे भी ज्यादा करीब। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला, ऊपर, कुल्ली, हर शै, इन चीज के, कदीर, कादिर है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आसमानों और जमीन में जो कुछ भी इल्म है, जो कुछ भी छुपा हुआ इल्म है, वो किसके पास है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। यानी गैब का इल्म, आसमानों और जमीन में गैब का इल्म जो है वो क्या है? लिल्लाही, अल्लाह ही के पास है। और फिर क़यामत की बात की जा रही है कि क़यामत का आना जो है ना वो कैसे होगा? जैसे कि आंख का झपकना, या फिर इससे भी कम वक्त में। यानी क़यामत जो है उसके कायम कायम होने में कोई बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। और जब इसका हुक्म होगा क़यामत के कायम होने का, तो वो कैसे कायम हो जाएगी? आंख के झपकने में, औ हुवा अक़रबु, या इससे भी कमतर टाइम में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? हर चीज पर कुदरत रखता है। अब जैसे कि इससे पीछे जो दो आयात थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए क्या कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इंसान जो है मिसालें ना बनाएं, मिसालें ना गढ़ें। क्यों? क्योंकि हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मुतल्लिक पूरा इल्म नहीं है, हमने उसको देखा नहीं है। और जो कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दिया, हम उस पर एज इट इज जो है वो यकीन रखते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो बेसिकली क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक है और बाकी तमाम चीजें क्या हैं? मखलूक हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो कैसी है? अकेली है, यकता है, यूनिक है। उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई बराबर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, और उसके जैसा कोई नहीं है। तो बेसिकली जब उसके जैसा कोई है ही नहीं, तो हम उसके मुतल्लिक जो है कोई मिसाल भी कायम नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद लोगों का हाल क्या है कि मखलूक में से झूठे खुदा बनाकर जो है उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बराबर कर देते हैं, या फिर ये कि उनको उनका शरीक ठहरा देते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। अब ये चीज जो है यानी खालिक और मखलूक का फर्क जो है ये इस कदर वाज़े है और बहुत आसान है समझना। अब उस चीज को जो है ना मिसाल के जरिए से बताया जा रहा है। एक बात हमें क्या बताएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मिसालें ना दो। तो ये जो खालिक और मखलूक का फर्क समझाने के लिए मिसाल दी जा रही है, ये क्या है? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि इस चीज को जो है अंडरस्टैंड किया जाए कि ये किस तरह से है। तो बेसिकली मिसाल क्या दी थी कि एक तरफ एक गुलाम है, और गुलाम भी कैसा? यानी आज के कल की तरह के नौकर नहीं है, बल्कि गुलामी को, उस दौर की गुलामी को लें कि गुलाम बेसिकली जो होता है वो क्या होता है कि जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती, अपना कोई इख्तियार नहीं होता, और किसी भी चीज का वो मालिक नहीं होता। उसके पास जो कुछ भी होता है वो उसके मालिक का दिया हुआ होता है। उसके पास यानी अगर वो खाता है तो किसका दिया हुआ खाता है? अपने मालिक का दिया हुआ। और अगर पहनता है तो अपने मालिक का दिया हुआ पहनता है। और काम किसकी मर्जी का करता है? अपने मालिक की मर्जी का। तो बेसिकली गुलाम जो है ना, उसकी उसके पास कुछ भी नहीं होता, कुछ इख्तियार नहीं होता, उसकी मलकियत में बेसिकली कोई चीज नहीं होती। और जो है ये जो ममलूकियत है ना, इसको यूं समझें कि जैसे मालिक होना और गुलाम होना जो है ना, ये एट ए टाइम हो नहीं सकते। यानी उस दौर में जो गुलामी का कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि मालिक जो है अपने गुलाम की हर चीज पर पूरा पूरा इख्तियार रखता है। गुलाम के पास उसकी अपनी मलकियत में कोई चीज नहीं है, उसके पास जो कुछ भी है, गुलाम के पास खाना है, पीना है, रहना है, कपड़े हैं, एवरीथिंग,
وہ ہے تو اس کے پاس، ان چیزوں کو وہ استعمال کرتا ہے، لیکن وہ ملکیت کس کی ہے؟ اس کے مالک کی، اس کے مالک کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو بیسیکلی مالک جو ہے اپنے غلام کو چیزیں تو دیتا ہے، لیکن اس کی ہر چیز کا خود وہ اون کرتا ہے، خود مالک ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب یہ جو غلام ہے، یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جو کہ کیا ہے کہ اس کے پاس رزق ہے، اور وہ اس رزق کو جیسے چاہے جس طرح سے چاہے خرچ کرتا ہے، یعنی فلی اون کرتا ہے، پورا پورا با اختیار ہے، اور اپنی مرضی کا مالک ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، اور اپنی چیزوں کو وہ خود اون کرتا ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ مالک اور غلام جو ہے، یعنی ایک غلام جو ہے ایٹ اے ٹائم مالک کی کسی چیز میں حصے دار کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ مالک جیسے ہی اپنی کسی بھی اختیار میں یا کسی بھی چیز میں اپنے غلام کو ملکیت دے گا کہ اچھا یہ ہے تو میرا غلام، لیکن میں اس کو اپنی فلاں فلاں اختیار میں جو ہے اپنا حصے دار بناتا ہوں، یا فلاں چیز کی ملکیت میں اس کو بھی میں اپنا حصے دار بناتا ہوں، تو جیسے ہی غلام کو وہ ملکیت دے گا تو غلام غلامی سے نکل کر مالک کی کیٹیگری میں آ جائے گا، پھر وہ جو ہے غلام نہیں رہے گا۔ تو بیسیکلی جو بات سمجھائی جا رہی ہے انسانوں کو، کہ جس طرح سے یعنی اس دور میں جس طرح سے غلامی تھی، انہی کے لیول پر جا کر ان کو بات بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح تم اپنے غلام کو مالک نہیں بنا سکتے اپنی کسی بھی چیز کا، اپنی کسی چیز میں اس کو حصے دار نہیں بنا سکتے، اور اگر کوئی مالک اپنے غلام کو اپنی کسی بھی چیز میں ملکیت دینا چاہتا ہے، حصے دار بنانا چاہتا ہے، تو وہ اس غلام کو پہلے آزاد کرے گا، پھر جو ہے اس کو وہ کسی چیز کا مالک بنائے گا، کیونکہ غلام جو ہے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، اس کا مالک اس کی ہر چیز کا مالک ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ تم انسان ہو کر جو ہے مالک اور غلام کا اتنا فرق رکھتے ہو کہ تمہارا غلام جو ہے تمہاری کسی چیز کا مالک نہیں بن سکتا، تمہارا حصے دار نہیں بن سکتا، کسی بھی اختیار میں جو ہے تمہاری برابری نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جو ہے خالق اور مخلوق کا بھی فرق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ خالق ہے، یعنی ہر چیز کو وہ اون کرتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اس کے غلام ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ یعنی ہم کہتے تو کیا ہے کہ اچھا یہ میرا گھر، یہ میری گاڑی، یہ میرا فلاں، یہ میرا، یعنی یہ بیسیکلی یہ ملکیت نہیں ہے، ہم یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، یہ ہمارے پاس چیزیں ہیں، لیکن کس کی عطا کردہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، وہ ہمیں دینے والا ہے، ہمارا مالک ہمیں یہ ساری چیزیں دینے والا ہے جس کو کہ ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ یعنی یہ بہت آسان سی بات ہے کہ جس طرح ایک مالک اور غلام جو ہے کسی بھی لیول پر جو ہے برابر نہیں آ سکتے، کسی بھی طریقے سے ان کو ایک کیٹیگری میں ایک لیول میں نہیں رکھا جا سکتا، تو اسی طرح خالق اور مخلوق کو بھی جو ہے ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور یہی فرق کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ خالق ہے، اور ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں جو کہ مخلوق ہیں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، یعنی اتنی آسان سی بات ہے، بہت آسان سی چیز ہے جس کو کہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، خالق اور مخلوق کا ڈفرنس جو ہے نا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے تو کوئی بھی انسان جو ہے نا باشعور انسان کسی بھی طور پر مخلوق میں سے، چاہے وہ پتھروں کی صورت میں ہے، چاہے وہ انسانوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ فرشتوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ جنوں کی صورت میں ہے، وہ جس بھی فارم میں ہے وہ مخلوق ہی، کسی بھی طور پر کوئی باشعور انسان جو ہے مخلوق میں سے کسی کو خالق کے برابر نہیں ٹھہرا سکتا، اس کے اختیارات میں حصے دار نہیں بنا سکتا۔ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا جی فلاں فلاں بھی ہمیں یہ چیزیں عطا کر سکتے ہیں، ہمیں یہ چیزیں دے سکتے ہیں، جی کیوں دے سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیارات دے رکھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں جو ہے وہ دے رکھی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے، یہ فرق جو ہے بہت آسان ہے، اور تھوڑی سی عقل کے ساتھ ہی انسان جو ہے اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ الحمدللہ، بات بہت آسان ہے، اور بات جو ہے کلیئر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اکثریت کیا ہے؟ اس فرق کو نہیں جانتے۔ جانتے مین کیا؟ جانتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔
اور کیا ہے کہ مانتے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک اور مثال دی گئی، اس میں کیا کہا گیا کہ ایک طرف وہ شخص ہے، یعنی دو انسانوں، دو مردوں کی مثال ہے، دو انسانوں کی مثال ہے۔ ایک وہ ہے جو کہ گونگا ہے، اور دوسرا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اپنے مالک پر وہ فلی ڈیپینڈنٹ ہے، خود اپنے آپ سے کچھ بھی کرنے کا اس میں جسے کہہ لیں کہ اختیار نہیں ہے، اپنے آپ سے کچھ کر نہیں سکتا، ہر حال میں بے بس ہے اور اپنے مالک پر فلی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور دوسری طرف کون ہے؟ وہ شخص جو کہ آل ان آل ہے، یعنی کیا ہے کہ عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے، یعنی بیسیکلی جو ہے بولتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بولتا ہے وہی کاموں کو کر سکتا ہے، اور انتظام جو ہے سارا سنبھال سکتا ہے، انصاف کا حکم دینے والا ہے اور سیدھے راستے پر ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے نا برابر نہیں ہو سکتے، کہ ایک طرف انسان گونگا ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص جس میں کہ ساری کی ساری ایبلٹیز ہیں اور وہ ہر طرح سے تمام کاموں کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو بیسیکلی جیسے ہم عام زبان میں بھی، یعنی ہم فقیر کو بادشاہ کے برابر نہیں ٹھہراتے کسی بھی صورت، ہمیں پتہ ہے کہ بھئی اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑی ہے تو ہماری ضرورت بادشاہ ہی پورا کرے گا۔ ہم جو ہے یہ سوچ کے کہ اچھا جو ہے یہ فقیر جو ہے یہ بھی ہماری ضرورت پوری کر دے گا، تو ہم کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ یعنی بیسیکلی بہت آسان اور سمپل سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ لوگ جو اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور ہم جو ہیں، انسان جو ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کے باوجود انسان کیا ہے؟ فقیر ہے، فقیر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ سارے کے سارے انسان، یا ایھا الناس، ناس کی بات ہوئی ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں بتایا گیا کہ انسانوں میں سے فلاں فلاں فقیر نہیں ہے، سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ انتم الفقراء، فقیر ہیں، کس کے سامنے؟ الی اللہ، اللہ کے سامنے۔ واللہ هو الغنی الحمید، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ غنی ہے اور حمید ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ فرق جو ہے وہ بتایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مزید انسان کی جو جسے کہہ لیں کہ بے بسی اور اس کا کمتر ہونا جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی پوشیدہ چیزیں ہیں ان تمام کا علم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ چیز بھی بیسیکلی انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے۔ کس طرح سے؟ کہ بیسیکلی انسان کے پاس جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف کچھ ظاہر کا علم ہے، انسان کے پاس جو ہے نا صرف کچھ ظاہر کا علم ہے، اور وہ ظاہر کا علم کون سا ہے؟ صرف اس حد تک جن چیزوں کو وہ اپنے حواس خمسہ کے ذریعے جان سکتا ہے، یعنی اپنی آنکھوں کے ذریعے سے، اپنی ناک کے ذریعے سے، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے، اپنے کانوں کے ذریعے سے، یعنی بیسیکلی یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، حواس خمسہ ہیں، انہی کے ذریعے سے انسان جتنی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، انسان کا علم کیا ہے؟ صرف اسی حد تک محدود ہے، اس سے آگے نہیں ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی سمندر کی گہرائیوں میں، اندھیروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی مخلوقات ہیں، کیا کچھ وہاں پر ہو رہا ہے، اس کا علم جو ہے نا ہم انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ آسمان کی بلندیوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہم اس معاملے میں کیا ہیں؟ بے بس ہیں، بہت لمٹ، یعنی آسمان کی بلندیوں میں بھی ہم نے جتنا بھی ڈسکور کر لیا وہ کیا ہے کہ لمیٹڈ ہے، بہت کم ہے، یعنی جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے بس دیٹس اٹ، وہیں تک ہے، اس سے بیونڈ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ سمندر میں بھی ایک لمٹ ہے، ایک حد تک ہم پہنچے کہ جہاں تک ہم جا سکتے تھے، اس کے بعد کیا ہے وہ ہم سے پرے ہے، غیب میں ہے۔ اور اسی طرح زمین کی گہرائیوں میں بھی جو کچھ بھی ہے اس سے ہم کیا ہیں؟ بے خبر ہیں۔ اور اب یہ کہا جائے کہ اچھا انسان تو بہت ترقی کر گیا، اس نے یہ ذریعے جو ہیں وہ ایجاد کر لیا اور ان کے ذریعے سے وہ بہت اس نے علم حاصل کر لیا، تو وہ بھی کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی دیکھنے سمجھنے اور سننے کی بات ہے نا، آپ اپنی ویژن کو انکریز کر لیں گے، اوکے مائکروسکوپس بنا لی، ٹیلیسکوپس بنا لی، اس سے اور زیادہ یعنی اسٹرانگر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ٹولز بنا لیے، اسٹرانگر سننے کے لیے، جیسے کمیونیکیشن ہے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں انسان دوسرے انسان کو سن سکتا ہے۔ تو بیسیکلی
کیا ہے کہ وہ بھی کیا ہے، لمیٹڈ ہے. ایک تو ڈپینڈنٹ ہے اور دوسرا کیا ہے، لمیٹڈ ہے. تو بیسیکلی یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ مخلوقات ہی میں سے چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتا ہے، اس کا حصے دار بنا دیتا ہے. حقیقت میں انسان کس قدر کمزور اور بے بس ہے کہ وہ یعنی اس کی بے بسی اور اس کا علم جو ہے اس قدر لمیٹڈ ہے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں بھی یہ نہیں جان سکتا، اپنے جسم کے بارے میں بھی اسے پورا علم نہیں ہوتا کہ رائٹ ناؤ اس کے جسم میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، اندر کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، کیا اچھا ہو رہا ہے، کیا برا ہو رہا ہے. اس چیز سے بھی وہ کیا ہے، بے خبر ہوتا ہے. حالانکہ اس کی اپنی ذات ہے، اس کا اپنا جسم ہے، وہ اپنے دل کے بارے میں، اپنے اور جو آرگنز ہیں اور جو سسٹمز ہیں ان کے بارے میں بھی کیا ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے. اسے نہیں پتا کہ اس کے جسم میں کیا کچھ چل رہا ہے اور اگلے اگلے لمحے جو ہے کیا ہونے والا ہے، پچھلی رات کیا ہو گیا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انتہائی جو ہے بے بس اور کمزور ہے. اب کہاں ایک طرف جو ہے وہ ذات ہے جو کہ زمین و آسمان کے تمام بھید، تمام غیب کا علم جو ہے اس کو جاننے والی ہے، اور وہی ذات جو ہے کس چیز کی خبر دیتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت جو ہے جب برپا ہوگی تو وہ کیسے ہوگی، جیسے کہ آنکھ کا جھپکنا. یعنی ایک لمحے میں جو ہے قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائے گی یا پھر اس سے بھی کم وقت میں. اور انسان کا حال کیا ہے کہ اپنے اس لمیٹڈ نالج کی بنیاد پر وہ اس علیم کی بات کو کہ قیامت قائم ہوگی اسی کو جھٹلا دیتا ہے. یعنی ہے نا بہت سارے لوگ جو ہیں قیامت کو جھٹلاتے ہیں کہ اچھا قیامت نہیں آئے گی، بس یہی زندگی جو ہے زندگی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہونے والا. تو یہاں پر کمپیریزن دیکھا جائے کہ انسان کس قدر بے بس ہے اور دوسری طرف جو ہے عالم الغیب ہے، اور پھر بھی اور وہ ذات جو کہ علیم ہے وہ بتا رہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور انسان اپنی ناقص عقل اور لمیٹڈ نالج جو ہے نا اس کی بنیاد پر کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ قیامت ہوگی، قیامت برپا ہوگی. اور کیا ہے کہ اس کے بعد یعنی اینڈ پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قیامت کو قائم کرنا جو ہے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور وہ کیا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور پھر کیا ہے، واللہ، اور اللہ ہی نے اخرجکم، پیدا کیا تمہیں، من بطونی، پیٹوں سے، امہاتکم، تمہاری ماؤں کی، لا تعلمون، نہیں تم جانتے، شیئن، کچھ بھی، وجعل، اور اس نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر گزار ہو جاؤ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی انسان کی مزید جو ہے نا بے بسی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، اور کس حال میں پیدا کیا، کہ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. اور پھر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں، تمہارے لیے کیا بنایا، السمع، کان بنائے، والابصار، آنکھیں دیں، والافئدہ، اور دل دیا. یہ ساری چیزیں دیں، اور انہی کی بنیاد پر انسان کیا ہوتا ہے، یعنی ایک بچہ جو ہے جب پیدا ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں اس کو یہ مل جاتی ہیں، یعنی یہ نعمتیں مل جاتی ہیں اس کو. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انہی نعمتوں میں بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ یہ نعمتیں جو ہیں اپنے آپ میں بڑھتی جاتی ہیں، اور اس شعور کو استعمال کر کے جو ہے انسان بہت سارا علم حاصل کر لیتا ہے. لیکن جب وہ پیدا ہوا تو کیسا تھا، لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان عطا کردہ نعمتوں، یہ کان، آنکھیں، یہ دل، دل بیسیکلی جو ہے نا یہاں پر ریزننگ کے لیے ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کے لیے، ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے انسان جو ہے بہت سا علم جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن بیسیکلی یعنی سب سے پہلی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں کیا نظر آ رہی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا. اور اب اس میں انسان کی بے بسی کیا ہے کہ ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یعنی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اچھا یہ جو بچہ اس وقت پیٹ میں ہے یہ لازماً جو ہے پیدا بھی ہو جائے گا.
یعنی کوئی بھی جو ہے اس چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا، اور کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے ماں زندہ نہ رہے، یا یہ کہ یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، واقعہ ہو سکتی ہے، یعنی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں آ گیا تو وہ باہر بھی آ جائے گا، اسے زندگی بھی مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یعنی بیسیکلی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور انسان کی بے بسی ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے لیکن اپنے باہر آنے کے معاملے میں ہی کیا ہے، بے بس ہوتا ہے، اس کے اپنے اون اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو پیدا کر لے، اس پر بھی اختیار کس کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے کہ اچھا کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ڈاکٹرز بھی ایون بتا دیتے ہیں کہ اچھا یہ ٹائم، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ہے ابھی تک یعنی بچے کے پیدا ہونے کے کوئی آثار نہیں ہوتے، یا ٹائم جو ہے آگے چلا جاتا ہے یا پیچھے آ جاتا ہے، اور سم ٹائمز جو ہے وہ انڈیوس کرنا پڑتا ہے پین جو ہے، یعنی بہت ساری چیزیں بیسیکلی اس معاملے میں انسان کیا ہے کہ بے بس نظر آتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ چیز کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کا علم ہے، اسے ہی پتا ہے کہ بچہ جو ہے کب اس دنیا میں آئے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہ بچہ جو پیدا ہو گیا تو یہ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور نعمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ زندگی نہ دیتے تو انسان جو ہے زندگی جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت کمزور۔ اور یہ چیز بھی آپ دیکھیں کہ تمام یہ جو جانور ہیں، ان تمام میں سے انسان کا بچہ جو ہے نا سب سے کمزور پیدا ہوتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ باقی جانوروں کے بچوں کو اپنا انڈیپینڈنٹ ہونے میں بہت کم وقت لگتا ہے، جیسے آئی تھنک جیسے یہ گائے یا بکری وغیرہ کے بچے جو ہیں پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی بہت ٹائم نہیں لگتا، اور جلد جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ انسان کا بچہ کیا ہے، ایک لمبا ٹائم جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی ٹیک کیئر کرے، اگر کوئی اس کی ٹیک کیئر نہیں کرے گا تو وہ اپنے اون پہ سروائیو نہیں کر سکتا، تو بہت ہی کیا ہے، بے بسی نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے حواس خمسہ جو ہے ہمیں دیے، اور اس میں سے یعنی صرف حواس خمسہ نہیں ہے، اور یہاں پہ تو صرف جو ہے نا کان، آنکھیں اور دل کی بات ہے، صرف تین نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام جو باقی جسم کے اعضاء ہیں ان تمام کے ساتھ بچے کو پیدا کرتے ہیں، اس میں سے صرف تین کا جو اس آیت میں ذکر ہے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں یہ جو بھی جسم کے اعضاء ہیں اور جو بھی ہماری یہ نعمتیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے اور دماغ ہے، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پرورش پاتی ہیں، اور انہی کی بنیاد پر انسان کیا ہے کہ اس میں عقل اور شعور پیدا ہوتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر کیا ہے کہ وہ کائنات کو جو ہے مسخر کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنے فائدے کی بہت ساری چیزیں جو ہیں یعنی اپنی زندگی میں آگے جو ہے وہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کان، آنکھیں، دل اور باقی جو اعضاء دیے وہ کس لیے دیے؟ زندگی میں آگے بڑھنے کو۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں جن تین کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، صرف انہی تین کو جو ہے کیوں پک کیا گیا، کوئی اور آرگن جو ہے وہ نہیں پک کیا گیا؟ آنکھیں، کان اور دل، ان کا جو ہے خاص طور پر جو ہے اتنے سارے اعضاء میں سے ان کا ذکر کیا گیا، کیونکہ ہے کیا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو ان کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو اور اپنے رب کی ذات کو پہچانتا ہے۔ یہ بیسیکلی یہ وہ ٹولز ہیں جن کے ذریعے سے یہ آنکھیں، کان اور دل، یہ وہ ٹولز، وہ ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ وہ کسی دھوکے میں نہیں رہتا، بلکہ اس کی حقیقت کو جانتا ہے کہ یہ زندگی اصل میں ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ انہی ٹولز کے ذریعے سے وہ اپنے رب کی ذات کو بھی پہچانتا ہے، انہی آنکھوں کے ذریعے، یعنی آنکھوں کے ذریعے سے کس طرح سے کہ کائنات پر جب وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتا ہے، اس کی بنائی ہوئی اتنی خوبصورت قدرت کو دیکھتا ہے، تو وہ اپنے رب کی ذات کو، اس کے اکیلے ہونے کو اور اس کے عظیم اور برتر ہونے کو پہچان لیتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے
کہ جب انسان، اور اسی لیے اینڈ پہ کیا بتایا گیا کہ لعلکم تشکرون، یعنی انسان پیدا ہوا کس حال میں پیدا ہوا؟ لا تعلمون، کچھ بھی علم نہیں تھا، کسی چیز کے وہ قابل نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں جو نعمتیں رکھی، ان نعمتوں کی بنیاد پر کیا ہے کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اور کیا تھا کہ ان نعمتوں کو دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان یہ آنکھیں، کان اور دل ان کو درست طریقے پر استعمال کرتا ہے تو یہی کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ اگر انسان ان آنکھوں، ان کانوں کے ذریعے، اپنے اس دل کے ذریعے اپنی زندگی کی حقیقت کو نہیں پہچانتا، اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اور پہچان کر جو ہے اس کا حق ادا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کی کیا ہے؟ ناشکری کر دی۔ شکر کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے رب کی ذات کو پہچانا جائے۔ اب یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان آنکھوں، کان اور دل کا درست استعمال کر کے انسان اپنے رب کو پہچانے، اور پہچاننے کے بعد اس کا حق بھی ادا کرے، یہ شکر گزاری ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کو ہمیں درست استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کرتے اٹ مینس کہ ہم نے ناشکری کر دی۔ اب کیا ہے کہ ایک اور چیز بھی، یعنی کہ ان نعمتوں کو ہم درست استعمال کر جائیں، اس چیز کی ہمیں توفیق مل جائے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے بھی جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے، اس میں بیسیکلی حدیث قدسی ہے کہ اس میں جو ہے آصف وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان میں میری فرض کردہ چیزوں سے زیادہ محبوب مجھے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش میں مختلف کام کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کر دینے والی چیز اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ کہ وہ انسان کیسے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فرض کردہ احکامات ہیں ان کو پورا کر کے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہم پر فرض کر دیا، جو احکامات ہمیں دے دیے اور ان کو فرض کر دیا، تو ان چیزوں پر عمل کر کے، ان فرائض کو ادا کر کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ چیز کہ انسان فرائض ادا کر کے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے، یہ چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ترین ہے۔ یعنی کیا فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میرا بندہ جن چیزوں کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان میں میری فرض کردہ چیزوں سے زیادہ محبوب مجھے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ انسان اپنے فرائض پر پوری پوری توجہ دے، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جانے کی کوشش کرے۔ اور پھر کیا ہے کہ بندہ نوافل ادا کر کے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی فرائض پہلی سٹیپ پہ کیا ہے؟ فرائض ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ بندہ نوافل بھی ادا کرتا ہے، یعنی اور چیزیں جو کہ والنٹریلی ہمیں کہا گیا کہ ہم کریں، ان کو بھی کر کر کے جو ہے اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا وہ ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا وہ پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے فرض ادا کر کے اللہ کے قریب جاتا ہے، اس کے بعد نوافل ادا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے، اور اس کوشش میں وہ اتنا آگے جاتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اگر مجھ سے وہ پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا،
اور میں جن چیزوں کو کر گزرتا ہوں ان میں سے کسی چیز کے بارے میں مجھے کبھی ایسا تردد نہیں ہوا جس طرح کا تردد مومن بندے کی روح قبض کرتے وقت ہوتا ہے، کہ مومن کیا ہے، موت کو ناپسند کرتا ہے، اور مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں اسے تکلیف دوں، یعنی اس مومن کو۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اب یہاں پر جو ہے نا اس آیت میں سوری اس حدیث میں بھی ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کان اور آنکھ کی بات ہو رہی ہے، کہ جب انسان جو ہے فرائض اور نوافل کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کان ہو جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آنکھ ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو ہے وہ انسان جو ہے اس کی سننے کی طاقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ کہ اسے جو ہے عام انسانوں سے بڑھ کر سننا شروع ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ جو ہے یعنی اس کی آنکھ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا نعوذ باللہ جو ہے اب وہ ہر طرح کی چیز جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں اس طرح سے دیکھ لیتا ہے، نہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس انسان میں کوئی ڈیوائن پاورز آ گئی ہیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان میں کوئی ڈیوائن جو ہے خدائی طاقتیں آ گئی ہیں کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو جو کہ فرائض ادا کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو ان نعمتوں کو درست استعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اٹ مینس کہ انسان ان کانوں سے وہی سنتا ہے جو کہ اچھا ہو، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو، یعنی بری باتیں جو ہیں اس کے کان سے دور رہتی ہیں، بری باتوں کو وہ نہیں سنتا۔ اور کیا ہے کہ آنکھوں سے کیا مراد ہے کہ آنکھیں جو ہیں اس کا کیسے درست استعمال کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں وہ غلط کام نہیں دیکھتی، غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ آنکھیں کیا ہیں؟ درست چیزوں کو دیکھتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جس سے کہ مزید جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ آنکھیں اسی رستے میں استعمال ہوں گی جن کے ذریعے سے وہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جائے گا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق ہے کانوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، یعنی اپنی کانوں کا بالکل درست استعمال کرتا ہے، غلط اور بے حیائی کی چیزیں جو ہیں اس کی کان میں نہیں پڑتی۔ اور اسی طرح کیا ہے، یعنی ہر نعمت جو ہے اس کی جسم کے جو بھی باقی ہیں، جس طرح سے ہاتھ کی بات ہوئی، پاؤں کی بات ہوئی، تو یعنی ہر نعمت جو ہے وہ اس کی کہاں پر استعمال ہو رہی ہے؟ درست اور صحیح راستے میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے۔ اور فائنلی اٹ مینس کہ اب وہ انسان بھٹکے گا نہیں، اب وہ سیدھے راستے پر آ چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ان نعمتوں کو درست استعمال کرنے کی کیا ہے؟ توفیق دے دی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب ہمارے لیے اس آیت میں بہت بڑا لیسن ہے کہ انشاءاللہ اب ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، تو اب ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، خود انالائز کرنا ہے کہ ہم ان نعمتوں کو کہاں پر اور کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا درست استعمال کر جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکامات جو کہ ہم پر فرائض کے درجے میں ہیں، فرض کے درجے میں ہیں، ان کو پورا کرنے کی پوری پوری کوشش کی جائے۔ فرائض کے معاملے میں جو ہے قطعاً بھی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ نوافل بھی کیا ہیں؟ خوشی بخوشی جو ہے، یعنی جتنی بھی نفلی عبادات ہیں یا جتنی بھی نفلی نیکی ہیں جو کہ ہم پر فرض نہیں ہے، ہمیں کہا نہیں گیا کہ تم لازمی، جیسے کہ زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، ہم کو دینی ہے، لیکن صدقہ اور خیرات کیا ہے؟ والنٹریلی ہے، یعنی آپ جو ہے اپنی خوشی سے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ انسان جب فرائض جو ہے ان کو پورا کرتا ہے، نوافل میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو باقی نعمتوں کو بھی جو ہے درست استعمال کرنے کی توفیق جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور یہی اصل میں کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر انسان درست راستے میں صحیح طور پر استعمال کرتا ہے
تو یہی کیا ہے، لعلکم تشکرون، ان کی شکر گزاری ہی یہی ہے، اور اگر نہیں کرتے اٹ مینس کیا ہے کہ ناشکری ہے۔ اور پھر کیا ہے، علم کیا نہیں، یرو تم نے دیکھا، الطیری پرندوں کی طرف، مسخرات جو کہ مسخر ہیں، فی جوین آسمان میں، فی جوین فضا میں، السمائی آسمان کی، ما یمسکہن نہیں کوئی انہیں تھامے رکھتا، الا سوائے اللہ اللہ کے، انا بے شک اللہ اللہ، انا بے شک فی میں، ذالکا اس میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یؤمنون جو کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیا تم نے جو ہے، یعنی بیسیکلی ایک طرح سے کوسچن کر کے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو کہ آسمان کی ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں؟ تو ان کو آسمان کی فضا میں کون تھامے ہوئے ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی جو ہے وہ ان کو تھامے ہوئے ہے۔ یعنی ہے کیا، ویسے تو اگر عام قانون کے تحت دیکھا جائے کہ جیسے کہ فورس آف گریوٹی کی وجہ سے پرندوں کو بیسیکلی نیچے گر جانا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ وہ فضا میں جو ہے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کون ان کو تھامے رکھتا ہے؟ کون ان کو نیچے نہیں گرنے دیتا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہ چیز بھی کہ اچھا اگر ہم کہیں کہ نہیں، پرندے تو جو ہے وہ اپنے پروں کو پھڑپڑاتے ہیں، اور یہ لاز ہیں جن کے ذریعے سے وہ اس طرح سے، یعنی ان کے جسم اس طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ جو ہے اڑنے کے قابل ہوتے ہیں، فضا میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں، گرتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ سم ٹائمز پرندے جو ہے یعنی کیا کرتے ہیں کہ اپنے پروں کو جو ہے نا صرف کھول کر نہیں رکھتے، پروں کو بند بھی کرتے ہیں۔ تو چاہے 1 سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈز کے لیے، 3 سیکنڈز کے لیے بند کریں، تو ایسی صورت میں ان کو نیچے گرنا چاہیے، لیکن وہ نیچے نہیں آتے، اوپر ہی ہوا میں جو ہے وہ تیرتے رہتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بیسیکلی جو مین جو میسج ہے اس آیت میں، کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضا میں ان پرندوں کو قائم دائم رکھا ہوا ہے، ان کو نیچے نہیں گرنے دیتا، اور کیا ہے کہ اسی طرح سے ہماری بھی زندگی کیا ہے، ہم بھی کس پر ہم بھی جو ہے کس پر منحصر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہم اس زمین پر چل پھر رہے ہیں۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے پرندے جو ہے فضا میں اڑتے پھرتے ہیں، وہ ان کو تھامے ہوئے ہے، اسی طرح ہم انسان بھی جو ہے نا اپنے کسی کمال کی وجہ سے اس زمین پر نہیں جی رہے، بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، اس کی کرم کی وجہ سے، اس کی نعمتوں کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اس زمین پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں میں، کہ جب انسان پرندوں کو دیکھے تو بس صرف یہی دیکھ کر اپنی آنکھیں نیچے نہ کر لے کہ اچھا یہ پرندے ہیں، یہ اڑتے پھرتے ہیں، نہیں، ان چیزوں میں بھی کیا ہے کہ بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت سے لیسنز ہیں، بہت سے سبق ہیں، اور کیا ہیں یہ ساری نشانیاں انسان کو رب کی قدرت کو پہچاننے میں کام آتی ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ ایسی قوم کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو کہ کیا ہے، یؤمنون، یعنی جو دیکھ لیں اور دیکھنے کے بعد مان بھی جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ دیکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ کام انسان سے زیادہ ایک سائنٹسٹ جو ہے نا ان تمام چیزوں کو بہت جان رہا ہوتا ہے، اتنے سارے فینومیناز کو وہ جان رہا ہوتا ہے جو کہ قدرت میں چل رہے ہوتے ہیں، اور قدرتی طور پر ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس قدر امیزنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آتا، اس کا انکار کر دیتا ہے، اس کی قدرت اور بڑائی کو ماننے کا انکار کر دیتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ نشانیاں جو ہے نا صرف اسی کے کام آئیں گی، صرف اسی کے لیے فائدہ مند ہوں گی جو کہ ان نشانیوں کو دیکھے، سمجھے، اور اس کے بعد مان بھی جائے۔ جو انکار کر دے گا اس کے لیے نشانیاں کیا ہے، ان کا ہونا یا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اور پھر کیا ہے، واللہ، اور اللہ نے جعلا بنایا، لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں میں سے، سکنن سکون کی جگہ، رہائش، وجعل اور اس نے بنائے، لکم تمہارے لیے، من جلودی کھالوں سے، الانعامی چوپایوں کی، بیوتن کچھ گھر، تستخفونہا تم ان کو ہلکا پھلکا پاتے ہو، یعنی یہ جو گھر بناتے ہو ان کو کیا پاتے ہو، ہلکا پھلکا پاتے ہو، کب، یوم دن،
ज़अनिकुम अपने सफ़र के, यानी जिस दिन सफ़र शुरू करते हो, व यौमा और दिन इक़ामतिकुम अपने क़याम के। अब यहाँ पर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए यानी बेसिकली मज़ीद नेमतें जो है ना उनका ज़िक्र है कि तुम्हारे लिए क्या है, रहने के लिए घर बनाया। और घर क्या है? सकनन, यानी रहने की जगह, सुकून की जगह। और यकीन करें कि ये चीज़ भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंसान जहाँ मर्ज़ी चला जाए, उसको असल सुकून कहाँ मिलता है? अपने घर में ही आकर मिलता है। यानी कहीं पर भी बहुत अच्छी जगह चले जाएँ, बहुत किसी अच्छे होटल में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ और बहुत लग्ज़री हो, लेकिन फाइनली जो है ना इंसान जब घर पहुँचता है, तो वो क्या होता है? पुरसुकून हो जाता है। असल सुकून उसको कहाँ पर मिलता है? अपने घर ही में मिलता है। तो घर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे बनाए कि इंसान के लिए रहने की जगह है। सिर्फ रहने की जगह नहीं है बल्कि इंसान के लिए सुकून की जगह है। घर में इंसान क्या होता है? बहुत रिलैक्स होता है। और अब ये जो घर हैं इसमें भी कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये जो हैं कहाँ से बनाए हैं? खालों में से। यानी इन चौपायों की खालों में से तुम जो घर बनाते हो उनको कैसा तुम पाते हो? बहुत हल्का पाते हो। यानी ये जो जानवरों की स्किन से जो टेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं, ये तुम क्या पाते हो? बहुत ही इनको हल्का-फुल्का पाते हो। कब? जब तुम यानी घर से निकलते हो सफ़र के लिए, यानी इनको साथ ले जाना तुम्हारे लिए बहुत आसान होता है। और जहाँ तुम ठहरते हो, इक़ामतिकुम जहाँ पर तुम स्टे करते हो, वहाँ पर टेंट को लगाना, करना, सेट करना, एवरीथिंग क्या है? बहुत ईज़ी होती है। तो बेसिकली क्या है कि इंसान अपनी सहूलत के लिए अब वहाँ पर भी देखिए अरब जो थे वो ख़ासा सफ़र करते थे क्योंकि तिजारत पेशा थे और तिजारत करने के लिए वो काफ़ी सफ़र करते थे और गर्मियाँ सर्दियाँ दोनों मौसमों में सफ़र करते थे। और जब इंसान सफ़र पर निकलता है वहाँ पर कुछ ऐसे होटल्स और ये वो सारी चीज़ें नहीं थी कि अच्छा जी हम सफ़र पर जा रहे हैं तो जाते-जाते जहाँ पर हमें होटल मिलेगा वहाँ पर स्टे कर लेंगे। नहीं, आपने अपनी रहाइशगाह भी जो है ना वो साथ लेके जानी है। अब ये जो दूसरे घर है ना, इसको इंसान अपने साथ सफ़र में नहीं लेके जा सकता। तो यहाँ पर किस नेमत की ज़िक्र हो रही है कि एक तो घर है और दूसरा जब तुम जाते हो, सफ़र करते हो तो तब भी तुम्हारे लिए क्या है कि चौपाइयों की खालों से तुम क्या बना लेते हो? टेंट्स बना लेते हो, ख़ैमे बना लेते हो और जो कि तुम्हारे हर जगह काम आते हैं। यानी जब तुम सफ़र के लिए निकलते हो और फिर जब क़याम करते हो तो इन सारे उसमें तुम्हें इन टेंट्स को, इन ख़ैमों को ले जाने के लिए कोई बहुत मशक्कत नहीं उठानी पड़ती, बल्कि क्या है तस्तख़िफ़ूनहा बहुत हल्का-फुल्का पाते हो। और फिर क्या है वमिन अस्फ़ाफ़िहा वमिन अस्वाफ़िहा कि इनकी ऊनों से व औबारिहा और उनके पशम से व अशआरिहा और उनके बालों से। यानी जानवरों की बात हो रही है कि जानवरों की ऊन से, उनके पशम से, उनके बालों से क्या बनाते हो? असासन घरेलू सामान, घर की चीज़ें बनाई जाती हैं। व मताअन और यानी फ़ायदा है इलाहीन एक मुद्दत तक का। यानी क्या है कि ये सारी चीज़ें जानवर जो हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए पैदा किए और उनको हमारे लिए मुसख्खर भी कर दिया कि हम उनका जो है गोश्त इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ-साथ यानी उनकी कोई भी चीज़ जो है ना बेकार नहीं जाने देते। यानी एक तो दूध के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, सवारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा अब उनको जब स्लॉटर करेंगे, उनका गोश्त इस्तेमाल कर लिया, गोश्त इस्तेमाल करने के बाद इवन के जो उनकी स्किन है वो तक भी क्या है हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उससे भी हम फ़ायदा उठाते हैं। यानी कोई चीज़ भी बेकार नहीं है, इतनी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे फ़ायदे के लिए उतारी। और जैसे कि ये चीज़ भी हमें पता है कि भेड़ों की जैसे ऊन है या ऊँटों का जो रुआँ होता है, उनकी जो स्किन है या जो बाल हैं, इन तमाम चीज़ों से बहुत मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं। मल्टीपल चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं और स्पेशली ये जो ऊन-शून है इसकी बेडिंग और ये वो सारी चीज़ें जो हैं इनसे बनाई जाती हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इनसे तुम जो है घर का सामान बनाते हो, अपने फ़ायदे की चीज़ें बनाते हो, लेकिन ये कब तक है? इलाहीन, एक मुद्दत तक है। यानी क्या है कि ये सारी चीज़ें दी गईं और इससे जो बात पता चल रही है, वो क्या है कि ये टेम्परेरी हैं। यानी इंसान जो है इन तमाम नेमतों से फ़ायदा उठाएगा और
چیزیں اپنے لیے فائدے کے لیے بنائے گا، لیکن ہے کیا کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، ناپائیدار ہیں، ہم خود بھی اور جو چیزیں ہم بناتے ہیں یہ بھی، الہین، ایک مدت تک ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ یا تو انسان چیزیں بناتا ہے تو چیزیں خود وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن اس کی چیزیں جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے جسے کہہ لیں کہ ان میں توڑ پھوڑ اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جاتی ہیں، اس کے بعد وہ پھر نئی چیزیں بناتا ہے۔ اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں لیکن انسان جو ہے خود ختم ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی الہین، ساتھ ہی جو ہے نا، یعنی انسان کی توجہ جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ یہ نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرے، ان کو انجوائے کرے، ان سے اپنی ضرورت پوری کرے، لیکن ان میں کھو نہ جائے، ان میں گم نہ ہو جائے۔ کیوں؟ الہین، ایک مدت کے لیے ہے، ان میں کیا ہے، یہ عارضی پن ہے۔ اور پھر کیا ہے، واللہ، اور اللہ ہی نے، جعلا، بنایا، لکم، تمہارے لیے، مما، اس میں سے جو، خلقا، اس نے پیدا کیا، ظلالن، سائے، وجعلا، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، من الجبالی، پہاڑوں میں سے، اکنانن، پناہ گاہیں، وجعلا، اور بنائے، لکم، تمہارے لیے، سرابیل، پہننے کے لیے لباس، تقیکم، جو بچاتے ہیں تمہیں، الحرہ، گرمی سے، وسرابیل، اور کچھ پہننے کے لباس، تقیکم، جو بچاتے ہیں تمہیں، بأسکم، تمہاری لڑائی کے وقت، کذالک، اسی طرح، یتم، اللہ یتم، پوری کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم، تاکہ تم، تسلمون، اسلام لے آؤ۔ اسلام لے آؤ مین سبمٹ کر جاؤ، یعنی مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، مان جاؤ۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزید نعمتوں کا ذکر ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے سورہ نحل کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت زیادہ ذکر ہے۔ مزید نعمتیں کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جس نے کہ ہمارے لیے سائے کو پیدا کیا۔ جسٹ امیجن کہ اگر سایہ نہ ہوتا، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ شیڈو پروڈیوس نہ کرتی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اگر شیڈ نہ بناتی، تو ہم گھر کے اندر ہو کر بھی کیا ہوتے، ڈائریکٹ سورج کے نیچے ہوتے۔ تو بیسیکلی یعنی چیزیں جو ہیں وہ شیڈو بناتی ہیں، تو یہ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم ہر وقت کیا ہوتے کہ ڈائریکٹ ہیٹ کے نیچے ہوتے، ڈائریکٹ سن کے نیچے ہوتے، اور جو کہ ہم برداشت نہ کر سکتے۔ تو سایہ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ ویسے بھی جیسے گرمی میں اسپیشلی کیا ہوتا ہے کہ انسان دھوپ میں ہو تو فٹافٹ دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی بھی چیز ہو، اس کا شیڈ مجھے نظر آئے تو میں جلدی سے جو ہے وہ شیڈ میں ہو جاؤں۔ تو یہ بھی کیا ہے، نعمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی کیا ہے، پناہ گاہیں، یعنی غار بنا دیے۔ تو وہ بھی کیا ہے کہ انسان ایز اے شیلٹر جو ہے کام آتی ہیں، یعنی انسان اگر سفر کر رہا ہے، کہیں پر ٹریول کر رہا ہے، بارش آ جائے، طوفان آ جائے، ہوا، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ انسان غار میں جو ہے وہ یعنی پناہ لے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ ایسے کپڑے بنائے جو کہ کیا ہے کہ گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کپڑے بھی ہیں، ایسے لباس بھی ہیں جو کہ کیا ہے کہ تمہیں تمہاری جنگ میں جو ہے تمہیں بچاتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی نعمتوں کو استعمال کر کے اپنے لیے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے لباس بناتا ہے، اور ان لباس کو بنانے کے لیے سارے کا سارا میٹیریل کیا ہے، نیچر نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کر رکھا ہے۔ اس میٹیریل کو یوز کر کے ہم جو ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور جنگی لباس بھی جو ہے ظاہر سی بات ہے اسی میں سے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ کذالک، اسی طرح، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمت کو جو ہے تم پر پورا کرتا ہے۔ یعنی یتیمہ کیا ہے کہ ہر طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ہم انسانوں پر تمام کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یعنی انسان کو ہر لحاظ سے جس چیز کی بھی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز جو ہے وہ پرووائڈ کر دی، کوئی بھی چیز جو ہے چھوڑی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جیسے کہ سورت کے شروع میں ہی دیکھیں کہ کیا آتا ہے کہ جیسے کہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی نعمتوں کو بیسیکلی ہم پہلے جو ہے نا تین کیٹیگریز میں ڈال لیتے ہیں کہ کس طرح سے، کہ انسان کی روحانی ضرورت، انسان کی روح کو جس چیز کی ضرورت تھی
अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो नेमत भी दी। जिस्मानी तौर पर देखें कि इंसान के जिस्म को जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने वो भी प्रोवाइड कर दी। और इसके साथ-साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने इंसान के जज़्बात हैं, एक जज़्बाती ज़रूरत भी होती है, तो उसके लिए भी यानी वो नेमतें हमें दे दी, जिनके ज़रिए से हमारी जज़्बाती ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाएँ। यानी इस सूरत के शुरू में जो है अल्लाह सुब्हाना तआला ने क्या फरमाया कि युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, कि अल्लाह सुब्हाना तआला जो है अपने फरिश्तों के ज़रिए से जो है अपने हुक्म को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाज़िल फरमाता है, यानी वही की बात है। तो रूहानी तौर पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी कि अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से जो है हमें गाइडेंस दी जाए, जिसके ज़रिए से हम अपनी रूह को जो है ना तरोताज़ा रख सकें। वो जो है ना स्मेली ना हो जाए, वो जो है नकारा और फटी हुई पुरानी बोसीदा ना हो जाए, तो उसको भी जैसे जिस्म है ना, जिस्म को मेंटेन रखने की ज़रूरत पड़ती है, उसको साफ-सुथरा किया जाए, नहाया जाए, धोया जाए, खुशबू लगाई जाए, ये सारी चीज़ें फिज़िकली हम जानते हैं कि हम जिस्म को मेंटेन रखने के लिए क्या कुछ करते हैं। तो इसी तरह रूह की मेंटेनेंस के लिए भी अल्लाह सुब्हाना तआला ने जिस चीज़ की ज़रूरत थी, उसको वही के ज़रिए, गाइडेंस के ज़रिए जो है कुरान के ज़रिए से जो है हम तक पहुँचा दिया। यानी रूहानी ज़रूरत भी कुरान के ज़रिए से, वही के ज़रिए से अल्लाह सुब्हाना तआला ने अता कर दी। फिर इसके बाद क्या है कि इंसान को ज़िंदगी दी और फिर हम देखते हैं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हाना तआला ने जैसे मुख्तलिफ जानवरों का और दूध का, शहद का और बहुत सारी चीज़ें सूरज, चाँद, सितारे यानी बेशुमार चीज़ें जो कि ऑलरेडी हम पिछली आयत में बेशुमार नेमतें पढ़ चुके हैं। उन सब से हम क्या है जिस्मानी ज़रूरतें अपनी पूरी करते हैं। और फिर क्या है कि इमोशनल, इमोशनल किस तरह से जज़्बात के लिए किस तरह से कि जैसे कि हमने पिछली बार पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हाना तआला ही की ज़ात है कि जिसने कि हमारे ही नफ्सों में से हमारे लिए जोड़ा बना दिया। यानी बेसिकली स्पाउस जो है उसकी नेमत दी गई, यानी शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर। ये एक जज़्बाती ज़रूरत है जिसको कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने पूरा किया। इसके साथ-साथ यानी सिर्फ़ जो है ये एक रिश्ता ही इंसान के जज़्बात को सैटिस्फ़ाई करने के लिए काफ़ी नहीं है, और भी रिश्ते चाहिए होते हैं। औलाद की सूरत में पोते, पोतियाँ, नवासे, दामाद, बेटियाँ यानी हर तरह के रिश्ते हमें प्रोवाइड कर दिए और हर रिश्ता जो है हर एक अलग सी जो है ना उसके साथ यानी इंसान की इमोशनल जो है अटैचमेंट होती है। तो यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हाना तआला क्या है कि उसने क्या किया युतिम्मु निअमतहु अलैकुम, अल्लाह सुब्हाना तआला ने एक-एक नेमत जो है हमें अता कर दी। अपनी नेमतों को अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो है तमाम कर दिया, कंप्लीट कर दिया, कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हर लिहाज से हम इंसानों का भरपूर तरीके से ख़याल रखा। और ये क्यों था? इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए था? कि जब एक तरफ अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात है, जिसने कि हमारी हम इंसानों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह से हमारा ख़्याल रखा, तो ऐसे में इसका रिएक्शन, इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए था? लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम मुती और फर्माबरदार हो जाओ, ताकि तुम मुसलमान हो जाओ, ताकि तुम इस्लाम ले आओ, ताकि तुम ईमान ले आओ। यानी बेसिकली क्या है कि ये चीज़ हमें पता चल रही है कि अल्लाह सुब्हाना तआला और ये जो है ना इसको हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो है ना बड़ा फितरी सा रिज़ल्ट है जो कि होना चाहिए था। लेकिन इंसान इस कदर नाशुक्र है कि एक फितरी तौर पर जो होना चाहिए था उस मामले में भी यानी इंसान इतना आगे बढ़ गया कि फिर भी क्या करता है कि वो जो है अपने रब के सामने सबमिट नहीं करता, मुती नहीं बनता। यानी क्या है कि जब कोई किसी भी चीज़ की तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और तो ये उसके अंदर जो है ना बेसिकली फ़र्माबरदारी, मोहब्बत और वफ़ादारी का जज़्बा जो है ना पैदा हो जाता है। यानी आम-सी मिसाल लें कि अगर इंसान किसी जानवर को पालता है, पोसता है, उसकी खुराक का ख़्याल रखता है, उससे उसकी यानी हर तरह से उसकी ज़रूरत का ख़्याल रखता है, तो इन रिटर्न वो जानवर जो है ना वो अपने मालिक का बड़ा ही फर्माबरदार बन जाता है। उसे पता होता है कि ये मेरा मालिक है जो मेरे पे इतना मेहरबान है, मुझे वक़्त पे खाना देता है, मुझे जो है आराम से रखा हुआ है, मेरी हर ज़रूरत का ख़्याल रखता है। तो जानवर जो है ना
اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ جانور جو ہے اپنے مالک کا فرما بردار ہو جائے گا، اس کے ساتھ محبت کرے گا۔ محبت بھی جانور جو ہے نا اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں، جو انسان اس کو پال رہا ہوتا ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، تو جانور بھی جو ہے بے انتہا جو ہے یعنی ان ریٹرن جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز کیا ہے؟ وفاداری۔ وفاداری بھی بہت نبھاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ ایک فطری سا ریئیکشن ہے جو کہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ہر نعمت ہمیں عطا کر رکھی ہے، ہر ضرورت جو ہے ہماری پوری کر دی، تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ تسلیمون، کہ ہم مطیع اور فرما بردار ہو جاتے، ہم جو ہے سبمٹ کر جاتے، ہم جو ہے اپنی محبت کا اظہار جو ہے اپنے رب سے کرتے، اس کے وفادار ہو جاتے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کے باوجود بھی ایک اور چیز بھی یعنی کیا ہے کہ انسان کی یہ فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ اس کی یعنی بیسیکلی انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ کسی کو اپنا بڑا جو ہے وہ ماننا چاہتا ہے، یعنی اپنی زندگی جو ہے نا وہ کسی کے گرد گزارنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی محور ہوگا جس کے ارد گرد اس کی زندگی جو ہے وہ گھومے گی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان یعنی عام الفاظ میں کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ اپنا آپ، اپنی ذات جو ہے نا کسی اور کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کے لیے گزارنا چاہتا ہے۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز انسان کی زندگی جو ہے آ، وہ کس کے گرد گزر رہی ہوتی ہے، یعنی اس کا شوہر ہی اس کی زندگی کا محور ہوتا ہے، اس کی ساری ہر چیز ہر اینگل سے گھوم پھر کر جو ہے نا اس کے شوہر پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ کسی کی زندگی کا محور کیا ہے؟ اس کے بچے ہوں گے، کسی کی زندگی کا محور کیا ہے کہ مال ہوگا، یعنی مختلف چیزیں، کسی کی زندگی کا محور کیا ہوگا کہ اچھا مجھے فیمس ہونا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کسی نہ کسی چیز کی خاطر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ انسان ناشکری کیسے کرتا ہے کہ دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، ان ریٹرن ہم اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے، ان ریٹرن ہم اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے، یعنی ہماری زندگی جو ہے، ہماری زندگی کا مرکز، ہماری زندگی کا محور کیا بن جانا چاہیے تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ اور لیکن کیا ہے کہ ایسا نہیں انسان کرتا، اور یہ کیا ہے؟ سراسر ناشکری میں آ جاتا ہے۔ اور اب یہ چیز بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا انسان جو ہے وہ باقی جو چیزیں ہیں یعنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، یا یہ کہ اسے مال نہیں اکٹھا کرنا چاہیے، یعنی یہ ساری چیزوں کے لیے بھی انسان محنت مشقت کر سکتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ڈیڈیکیشن جو ہے، جو ریئل انسان کی وہ ہے، وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن ہوا کیا کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس نے کیا کیا؟ بالکل پیچھے کر دیا۔ اور یہ چیز بھی کہ دیکھیں انسان نے جو ہے نا محنت اور مشقت میں زندگی گزارنی ہے، کسی چیز کے ارد گرد اس نے زندگی گزارنی ہے، اور کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے نا یعنی یہ چیز بھی ہے کہ وہ یوں ہی نہیں زندگی گزارے گا، اسے مشقت اٹھا کر ہی جانا ہے یہاں سے۔ جیسے کہ سورہ انشقاق میں بھی کیا آتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح، یعنی انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یعنی کیا ہے کہ اے انسان بے شک تجھے مشقت اٹھانی ہے۔ اے انسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے انسان بے شک تجھے مشقت اٹھانی ہے، تجھے تکلیف اٹھانی ہے، اور یہ تکلیف اور مشقت کیا ہے کہ اپنے رب کی طرف پہنچنے میں خوب خوب تکلیف ہے، اور پھر تو اس سے جا ملے گا۔ یعنی ہے کیا کہ یہ زندگی جو ہے نا بیسیکلی یہ ایک مسلسل تھکا دینے والی مشقت ہے جس میں کہ انسان لگا ہوا ہے، اور یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اچھا کوئی انسان اس سے بچ جائے گا، ہر انسان جو ہے اس زندگی کی مشقت میں سے مسلسل گزر رہا ہے، مسلسل گزر رہا ہے۔ اور یہ مشقت ہے کیسی کہ ایسی ہے جو کہ انسان کو تھکا دینے والی ہے، اور یہ ہے بھی کیسی؟ مسلسل ہے۔ دو چیزیں ہیں، مسلسل بھی ہے
تھکا دینے والی بھی ہے. یہ مشقت جو ہے انسان کی مسلسل اور تھکا دینے والی ہے، اور اس میں ہر انسان جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اب بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کی مشقت کا سفر جو ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسی وقت ہی شروع ہو جاتا ہے. کس طرح سے؟ یعنی بچہ بھی جو ہے نا آسانی سے پیدا نہیں ہوتا. یعنی بچے کو بھی جیسے ہی اس دنیا میں آنا ہے تو وہ تھوڑی محنت کرتا ہے، یعنی تھوڑی ہل جل اس کو کرنی پڑتی ہے. وہ ہلتا ہے، موو ہوتا ہے، تو ہی مشقت اٹھاتا ہے، تو ہی وہ اس دنیا میں آتا ہے. تو بیسیکلی مشقت جو ہے نا، جیسے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کی مشقت جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اس آیت میں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دنیا میں مسلسل مشقت کے ساتھ انسان کا اپنے رب کی طرف سفر جو ہے جاری و ساری ہے. یعنی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو دو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. ایک اس کی مشقت شروع ہو جاتی ہے، اور دوسرا اس کا اپنے رب کی طرف سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی ہر لمحہ جو ہے بیسیکلی ہم جو ہے اپنے رب کے جو ہے قریب ہوتے جا رہے ہیں. رب کے قریب مینز کہ اس سے ملاقات کا وقت جو ہے ہمارا قریب ہوتا جا رہا ہے. یعنی زندگی جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ہر لمحہ گزرتا ہے ہم اپنے رب کے پاس جو ہے، رب کے پاس جانے کے لیے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے نا بیسیکلی رک نہیں رہا، یعنی ہم اس کو روک نہیں سکتے. ہمارا جو پیدائش کے بعد اپنے رب کی طرف جانے کا سفر ہے، اس کو ہم ایک لمحے کی بھی بریک نہیں دے سکتے کہ اچھا ہم کہیں کہ اچھا ابھی جو ہے نا پاز ہے. نہیں، پاز نہیں دے سکتے. یہ کیا ہے؟ مسلسل ہے. تو اس سفر میں جو ہے، یہ جو رب تک جانے کا سفر ہے، اس میں ہر انسان اس دنیا میں مشقت اٹھاتا ہے، مسلسل اور تھکا دینے والی مشقت. یہ بات بھی ہم نے سنی ہے نا کہ اچھا یعنی کام اتنے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھا انسان کے کام کبھی ختم نہیں ہوتے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور کیا ہم کہتے ہیں کہ اچھا یعنی چین کب ملے گا؟ مر کر ہی ملے گا. یعنی کام تو یوں ہی چلتے رہیں گے، یہ کام کب ختم ہوں گے؟ مر کر ہی ختم ہوں گے. تو بیسیکلی یہ مسلسل مشقت ہے. اب بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ہر انسان نے مشقت کرنی ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ وہ کون سا سینٹر ہے، کون سا محور ہے، کون سی چیز ہے جس کی خاطر وہ مشقت اٹھا رہا ہے. اٹھانی ہر ایک نے ہے، لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی مشقت کس چیز کے ارد گرد گھوم رہی ہے، کس چیز کے ارد گرد اس کی مشقت جو ہے گھوم رہی ہے. اور بیسیکلی یہ سفر جو اس کا رب کی طرف جاری ہے، یہ مشقت وہ کرتا جا رہا ہے، فائنلی کیا ہے؟ فَمُلَاقِی، وہ اپنے رب سے جا ملے گا. اور جب اپنے رب سے وہ جا ملے گا تو اپنی مشقت کا انجام بھی جو ہے تو وہ اپنی مشقت کا انجام بھی اپنے رب کے پاس جو ہے وہ دیکھ لے گا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب وہ یہاں سے وہ جتنی محنت مشقت جس کام میں بھی اس نے اپنے آپ کو کھپا رکھا ہے، چاہے وہ دنیا کا جو بھی کام ہے خوب خوب کھپا رہا ہے، تو وہ جو بھی اس کی محنت اور کھپنا ہے اس کا انجام کیا نکلا، اس کو کہاں پتہ چلے گا؟ اپنے رب کے پاس پہنچ کر پتہ چلے گا. تو بیسیکلی اس دنیا میں انسان مسلسل مشقت میں ہے، تھکا دینے والی مشقت میں ہے، اور اس کا سفر مسلسل جاری ہے. ایونچولی وہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائے گا اپنی کی ہوئی مشقت کے ساتھ، اور اس مشقت کا انجام وہ اپنے رب کے پاس جا کر دیکھے گا کہ وہ کیا نکلا، جزا کی صورت میں یا کہ سزا کی صورت میں. یعنی اچھا بدلہ، اچھا جزائے خیر کی صورت میں یا کہ سزا کی صورت میں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے انتہائی جسے کہہ لیں کہ یعنی بے وفائی دکھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو بے انتہا نعمتیں دیتے ہیں. حالانکہ ایک جانور کو بھی خیال رکھا جائے تو وہ بھی اپنے مالک کا فرمانبردار اور مطیع بن جاتا ہے، لیکن انسان ایسا نہیں کرتا. اس کی مشقت جو ہے نا اس کی ڈائریکشن ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک دنیا دار انسان بھی کھپتا ہے، بہت کھپتا ہے، اور ایک دیندار انسان بھی بہت کھپتا ہے. کیونکہ یہ کھپنا جو ہے نا، یہ جو محنت اور مشقت ہے، یہ تو جسے کہہ لیں کہ ہمارے لیے لازم ہے، ہر انسان نے کرنی ہے. صرف سوچنے کی بات اور دیکھنے کی بات بس یہ ہے کہ کون سا انسان کس چیز کے لیے کھپ رہا ہے.
کس چیز کے لیے کھپ رہا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ رزلٹ کب نکلے گا؟ جب وہ اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو اپنی مشقت کا انجام وہاں جا کر دیکھے گا کہ جتنا وہ کھپا کر آیا اس کھپنے کا انجام کیا نکلا۔ اب یہاں پر جو ہے ہمارے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں تو اس کا رزلٹ جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، جو کہ ہونا چاہیے کہ تسلمون، فرما بردار ہو جاؤ، تو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کس راستے پر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں سارا دن، یعنی بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ کس طرح سے یہ مسلسل مشقت چل رہی ہوتی ہے کہ ہم سارا دن چل سو چل لگی ہوتی ہے، یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام، اور فائنلی جو ہے نا شام کو تھک آ کر ہم جو ہے بیڈ پر گر جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صبح ہوتی ہے، ساتھ ہی جو ہے نا پھر سے وہ مشقت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایوری ڈے جو ہے نا یہی مشقت جو ہے وہ چلی جا رہی ہے، لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہماری مشقت جو ہے کس کی خاطر ہو رہی ہے، اس مشقت کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اتنا میں دنیا میں اپنے آپ کو تھکا کر کھپا کر جا رہی ہوں، تو اس تھکنے کا اور کھپنے کا انجام کیسا نکلے گا، میرے حق میں اچھا ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ کیا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان بے شک تجھے مشقت اٹھانی ہے، اپنے رب کی طرف پہنچنا ہے اور خوب تکلیف اٹھانی ہے، اس کے بعد انسان جو ہے بڑے اچھے سے دیکھ لے گا کہ اس کی مشقت کا انجام کیا نکلا۔ اور پھر کیا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر وہ اگر اعراض کریں، یعنی اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد بھی اگر انسان پھر بھی جو ہے وہ اعراض برتتا ہے، پھر بھی اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہوتا، پھر بھی جو ہے اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّمَا، تو سوائے اس کے نہیں کہ عَلَيْكَ، آپ پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، البلاغ المبین، پہنچا دینا ہے کھول کر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے کہ ان کو یہ ساری باتیں جو ہے نا اچھے سے بتا دی جائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان ناشکرا ہوتا ہے اور بات نہیں مانتا، اپنے رب کا مطیع اور فرمانبردار نہیں ہوتا، تو آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ان باتوں کو کھول کھول کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے کھول کھول کر جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اور پھر کیا ہے؟ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ثم پھر ینکرونہا، وہ انکار کر دیتے ہیں اس کا، وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثر ان میں سے، الکافرون، کافر ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہر انسان یعنی یہ بڑے اچھے سے جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزوں کا ہم نے ذکر کیا، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر اینگل سے، ہر زاویے سے، ہر ضرورت کے مطابق ہمیں نعمت دی، یہ نعمت خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ پہچاننے کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ثم ینکرونہا، پھر اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ انکار کس طرح سے کرتے ہیں؟ یعنی انکار کس طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کسی اور کی طرف منسوب کر دینا، یعنی دی اللہ نے، لیکن کیا کہنا کہ نہیں، کسی اور نے جو ہے ہمیں یہ چیز عطا کر دی، یہ کیا ہے؟ انکار کر دینا۔ اور وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر اس میں سے ناشکرے ہیں۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اور پتہ کیا چل رہا ہے کہ اکثرہم، اکثریت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتی ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ نعمتیں دیں لعلکم تسلمون، اس کی فرما برداری میں ان نعمتوں کو استعمال ہونا چاہیے، لیکن اکثریت کیا کرتی ہے؟ کافرون، ناشکرا پن کرتی ہے، اس کی نافرمانی میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَيَوْمَ، اور جس دن، نَبْعَثُ، ہم کھڑا کریں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، یعنی ہر امت میں سے جو ہے کھڑا کریں گے یا اٹھائیں گے، شہیدن، گواہ، ثم پھر، لا نہیں، یؤذن، اجازت ہوگی، للذین، ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا، کفر کیا، ولا، اور نہ،
ہم وہ یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے، ان کے بہانے جو ہے وہ قبول کیے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اس دن کی بھی یاد دہانی کرا دو کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ہر امت میں سے ایک گواہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، اور یہ گواہ کون ہے؟ یعنی پیغمبر، یعنی ہر امت میں سے اس کے اپنے پیغمبر کو اس کی اپنی ہی قوم پر گواہی دینے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اور وہ گواہی کیا ہوگی کہ پیغمبر سے جو ہے پوچھا جائے گا کہ جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو دیا تو ان کی قوم کا ریئیکشن کیا تھا، کن لوگوں نے قبول کیا اور کس نے انکار کیا۔ تو یعنی یہ گواہی جو ہے پیغمبر سے لی جائے گی۔ اور ایسا کرنے میں کیا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، اتنے پیغمبروں کی ہم نے واقعات پڑھے کہ جب بھی پیغمبر نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیا تو سارے کے سارے ایمان نہیں لے کر آئے، کچھ لوگوں نے قبول کیا اس پیغام کو اور بہت ساروں نے انکار کر دیا۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مانا ہوگا، تو ان لوگوں کو جو ہے ان کے عذر جو ہے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ یستعتبون جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یعنی کیا ہے کہ کوئی شخص آپ سے جو ہے وہ ناراض ہو جائے، اور اس کے بعد اور جو اس کا ناراض ہونا ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ کی غلطی کی وجہ سے کوئی دوسرا جو ہے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ اس کو یعنی اس کی ناراضگی جو ہے دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم خود فالٹ پہ ہوں اور کوئی ہم سے ناراض ہو جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غلطی ہماری ہے، تو ہم مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایکسٹرا فیورز دینے کی کوشش کریں گے، اچھا اب میں یہ کروں گی، اچھا تمہارے لیے یہ ایکسٹرا میں کر دیتی ہوں۔ تو ہم جو ہے یعنی اس کی ناراضگی جو ہے دور کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا فیورز جو ہے وہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ کفار بھی جو ہے نا کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے نا اس کو کسی طرح سے دور کر دیں، مختلف طریقوں سے جو ہے کوشش کریں گے کہ کسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ناراضگی ہے اس کو وہ دور کر دیں۔ لیکن کیا ہے کہ ایسا وہاں پر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اول تو یہ کہ انہوں نے انکار کیا اس دنیا ہی میں، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنے اور اس کی رضامندی کو پانے کی اس دنیا میں کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنا اور اس کی رضا کو پانے کا کام کب ہے؟ اس دنیا میں۔ قیامت کے روز جو ہے نا انسان کچھ بھی کر لے تو وہ ان چیزوں کو نہیں پا سکے گا، اس کے لیے کوشش کہاں کرنی ہوگی؟ اس دنیا میں۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب رعا دیکھ لیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، کس چیز کو دیکھ لیں گے؟ العذاب عذاب کو، فلا تو نہ یخفف تخفیف کی جائے گی عنہم ان سے، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ظالم لوگ یعنی جنہوں نے کفر کیا، نافرمانی کی، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو عذاب ان سے جو ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور انہیں جو ہے ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی اٹ مینس کہ جب سزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا جو ہے ان کو سزا ملنے میں جو ہے نا بہت ٹائم لگے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی جج جو ہے کسی سزا کا فیصلہ سناتے ہیں کہ فلاں مجرم کے لیے فلاں سزا ہے، تو فوراً امپلیمنٹ نہیں ہوتی، سزا کو امپلیمنٹ ہونے میں سم ٹائمز کچھ ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو وہ جو ٹائم ملتا ہے تو وہ بھی کیا ہے کہ اس میں سم ٹائمز لوگ کوشش کرتے ہیں اور زیادہ ہائر کورٹ میں جا کر جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے اس شخص کو اس سزا سے بچایا جا سکے۔ تو بیسیکلی ایک جسے کہہ لیں کہ ایک ٹائم مل جاتا ہے، مہلت مل جاتی ہے انسان کو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے۔ لیکن وہاں پر قیامت میں کیا ہے کہ جیسے ہی فیصلہ ہوگا سزا کا تو ساتھ ہی جو ہے سزا شروع ہو جائے گی، ان کو ذرا بھی جو ہے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور پھر کیا ہے؟ وَإِذَا، اور جب رعا دیکھیں گے الذین وہ لوگ جو اشرکو جنہوں نے شرک کیا، شرکا اپنے شریکوں کو، ہم وہ شرکا ہم اپنے شریکوں کو، قالو وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار، ہا اولائی یہ ہیں، شرکاؤنا ہمارے شریک، الذین وہ جن کو کننا ہم تھے، ندعو پکارتے، من دونکا آپ کے سوا۔ اب کیا ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا تو قیامت کے روز جب وہ اپنے شرکا یعنی
وہ جھوٹے معبود جن کو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اپنے ان جھوٹے معبودوں کو، ان شرکاء کو جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ اے اللہ، یہ وہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارا کرتے تھے۔ یعنی حق تو کیا ہے کہ انسان اللہ کو پکارے، لیکن کیا ہوا کہ لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور ان شریکوں کو وہ رائٹس دے دیے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھے۔ اب یہ جو مشرک ہیں جو کہ شریک ٹھہراتے رہے اوروں کو، وہ قیامت کے روز اپنے جو جھوٹے معبود شریک ہیں ان کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ اے اللہ، یہ وہ شریک ہیں جن کو ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، یعنی ان کو ہم نے اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اب یہ بات سن کر ان کے جو جھوٹے معبود ہیں، جو شرکاء ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمْ، تو وہ ان کی طرف ڈال دیں گے القولا، بات کو، انکم لکاذبون، کہ بے شک تم جھوٹے ہو۔ اب کیا ہے کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ چیزیں جن کو لوگوں نے اپنا جھوٹے خدا بنا رکھا یا اللہ کے شریک بنا رکھا، جب وہ اپنے ان کی بات سنیں گے کہ جو لوگ ان کی دنیا میں ان کو پکارتے رہے کہ اچھا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے شریک ہیں، ان کو ہم نے جو ہے پکارا کرتے تھے، تو ان کے وہ شریک بھی اپنے، یعنی بیسیکلی اپنے جو ان کو پکارتے رہے تھے ان کو ہی وہ جھوٹا کہہ دیں گے کہ نہیں تم تو کیا ہو، انکم لکاذبون، کہ تم تو جھوٹے ہو۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان اپنے جن جن جھوٹے معبودوں کی یہاں پر عبادت کر رہا ہے، تو وہ جو جن کو بھی انہوں نے اپنا خدا بنا رکھا تھا، وہ خود اس دن ان لوگوں کی جو ہے وہ تکذیب کر دیں گے کہ نہیں یہ تو ہمیں نہیں پکارتے تھے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ تم جو ہے ہم سے دعائیں مانگو، ہمیں پکارو، یا ہم سے جو ہے اپنی مشکلات جو ہے وہ ان کی حل چاہو۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا جو ہے شرکا جو ہے وہ انکار کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو جن کو ہم نے اپنا بڑا مانا ہوا تھا، جن کو ہم پکارتے تھے، جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، تو وہی جو ہے اپنے ماننے والوں کا انکار کر دیں گے۔ تو ایسے میں پھر وہ کیا کریں گے؟ وَأَلْقَوْا، وہ ڈالیں گے الی اللہ، اللہ کے سامنے، یومئذ، اس دن، السلام، صلح۔ اب وہ فوراً جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے جھوٹے معبود تو ہم سے جان چھڑا رہے ہیں، یعنی انہوں نے تو سرے سے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ جو ہے ہماری عبادت کیا کرتے تھے، اگر کرتے بھی تھے تو ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ ہم سے دعائیں مانگے، انہوں نے جو کچھ بھی کیا انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہشات سے کیا۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ سچویشن دیکھ کر جو ہے اب وہ لوگ جو شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے ساتھ، تو وہ کیا کریں گے؟ فوراً جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ اس وقت کا مطیع ہونا، فرمانبردار ہونا جو ہے بیسیکلی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ وَضَلَّ، اور گم ہو جائے گا، عنہم، ان سے، ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ جھوٹ جو ہے وہ گھڑتے تھے۔ یعنی جو کچھ وہ جھوٹی باتیں انہوں نے گھڑ رکھی تھی کہ ہمارے معبود ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں مشکل میں کام آئیں گے، وہ ساری جھوٹی چیزیں، وہ سارے جھوٹے معبود کیا تھے؟ دلہ، گم ہو گئے، کوئی بھی چیز ان کے کام نہیں آئے گی۔ الذین، جن لوگوں نے کفروا، کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، زدناہم، بڑھائیں گے ان کو، عذاباً، عذاب میں، فوقا، اوپر، العذابی، عذاب کے، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، تو ایسے لوگوں کو جو ہے عذاب پر عذاب دیں گے، یعنی ان کا عذاب جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فساد کرتے تھے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ یعنی ایک تو انہوں نے خود غلط کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسروں کو بھی جو ہے یعنی غلط کام کی طرف بلایا اور صحیح سے روکا، تو بیسیکلی خود بھی گناہ گار ہوئے، اور دوسروں کو بھی جب گناہ کی طرف لے کر آئے تو ان کا گناہ بھی ان کے سر پر آ گیا، تو اس طرح سے کیا ہے؟ ڈبل جو ہے ان کی سزا بن گئی۔ تو اس معاملے میں جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں پر بھی جو ہے
یعنی ہوتا کیا ہے کہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ ہماری طرف سے کچھ بھی ایسا غلط کام نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط کریں اور ہماری دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی کرنا شروع کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم نے تو جو کیا سو کیا، تو باقی جو ہمیں دیکھ کر رہے ہیں ان کا گناہ بھی ہمارے سر پر آ جائے گا، ان کا بوجھ بھی جو ہے ہمیں اٹھانا پڑے گا. یعنی فار ایگزامپل کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے ایسا ڈریس پہنتی ہیں جو کہ یعنی اپروپریٹ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے، تو اب وہ پہنا اس نے اور اس کی دیکھا دیکھی دوسروں کو بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ واو بہت خوبصورت ڈریس ہے، تو اس کی دیکھا دیکھی اسی سٹائل کا جو کہ ناپسندیدہ ہے اور لوگ بھی اسی قسم کا اگر پہنیں گے تو اٹ مینس کیا ہے کہ ان کے گناہ کا حصہ بھی ہم نے اپنے گناہ میں ڈال لیا. تو یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی معاملے میں یعنی ہر طرح سے ہمیں اس چیز کو شعوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کو گناہ کی طرف راغب کرنے والے نہ بنے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ زدناہم عذاب جو ہے جو ڈبل ہو جائے گا، بڑھ جائے گا. اور پھر کیا ہے وَيَوْمَ، اور جس دن نبعث ہم اٹھائیں گے فی کل امتن ہر امت میں سے شہیدن شہید علیہم ان پر من انفسہم ان کی انہی میں سے وجئنا اور لائیں گے بکا آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدن گواہ علی ہؤلائی ان لوگوں پر. اب کیا ہے کہ دوبارہ سے یعنی ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ہر امت میں سے جو ہے وہ شہید جو ہے یعنی گواہ جو ہے وہ اٹھایا جائے گا. اور کیا ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے وہ آ کر گواہی دے گا کہ میں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا اور کچھ لوگوں نے اس پیغام کو مانا اور باقیوں نے انکار کر دیا. ہر پیغمبر جو ہے یہ گواہی دے گا. اب کیا ہے کہ ان پیغمبروں نے تو یہ گواہی دی، اب ان پیغمبروں پر کس کی گواہی قائم کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آیا واقعی ایسا ہوا کہ پیغمبر نے پیغام دیا اور کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے جھٹلایا. تو اس بات پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لایا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کی گواہی دیں گے، تمام پیغمبروں کے بارے میں گواہی دیں گے کہ ہاں ان پیغمبروں نے اپنی قوموں تک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا. تو بیسیکلی یہاں پر جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پتہ چل رہا ہے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آنر دیا گیا کہ تمام پیغمبر ہر پیغمبر اپنی قوم پر گواہی دے گا اور پھر اس کے بعد ہر پیغمبر پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پیغمبروں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر جو ہے وہ لایا جائے گا. تو بیسیکلی یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ جس طرح باقی پیغمبر جو ہیں اپنی امت پر گواہ ہوں گے تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنی امت کے متعلق بھی جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ کون تھا جس نے کہ لبیک کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، اور کون تھا جس نے کہ انکار کیا. اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وَنَزَّلْنَا، اور ہم نے اتاری علیکا آپ پر الکتابہ کتاب تبیانن کھلا بیان کرنے والی لکل شیئن ہر چیز کے لیے وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت وبشرا اور خوشخبری للمسلمین مسلمانوں کے لیے. اب کیا ہے کہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے آپ پر اتاری ہے اور یہ کتاب کیسی ہے؟ تبیانن، یعنی بہت ہر چیز کو کھول کھول کر واضح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو، حرام اور حلال کو، جائز اور ناجائز کو، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ایک ایک چیز جو انسان کو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے جس طرح کی بھی ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت تھی، وہ ہدایت اور رہنمائی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بہت کھول کر اور بہت واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر دی ہے. اب ہے کیا کہ اتنی یعنی کھلا بیان کرنے والی یہ کتاب ہے اور کھول کھول کر ہر چیز بیان کی گئی ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کا باعث بنے گی، رحمت کا باعث بنے گی
اور بشرا خوشخبری یعنی جنت کا باعث بنے گی، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین، مسلمین کون؟ یعنی وہ لوگ جو کہ اس کتاب کو لے کر ان کی باتوں پر عمل کر جائیں گے، اس کی باتوں کو مان جائیں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور بشرا بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، یعنی جنت کی صورت میں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ کتاب فائدہ کن کو دے گی؟ جو کہ انسان جو ہے وہ سبمٹ کرے گا، جو کہ سرنڈر کر دے گا، اور جو تکبر کرے گا تو اس کے لیے یہ کتاب نہ ہدایت ہوگی، نہ رحمت ہوگی، نہ ہی بشرا خوشخبری ہوگی۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ تو چلیں انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو بہترین طور پر جو ہے وہ استعمال کر سکیں، اس کی فرمانبرداری میں لگا سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔